नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ताकतवर जनरल्स के वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने की कहानी क्या है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को धमकी आमेज ख़त के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या बहुत बड़ा फैसला किया है। मुल्क में 90 दिन के मार्शल लॉ या इमरजेंसी की कहानी क्या है। दो वायरल वीडियोस जिनका ताल्लुक तहरीके अदम एतमाद से है, उनमें किस किस्म के मनाजिर हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या आखिरी और अहम तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली जिस पर उन्हें एक हंगामी एक्शन करना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ताकतवर जनरल्स के वज़ीर आज़म इमरान खान के घर पहुंचने की कहानी क्या है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक आखिरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेना पड़ा। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और एक अहम तरीन खबर सुनाते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिससे तहरीके अदम एतमाद का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है और इसी एक खबर से तहरीके अदम एतमाद असल में बहुत पीछे रह गई है और अब जो अहम तरीन मामलात हैं वो बहुत हसास और बहुत ख़तरनाक नोयत तक पहुंच चुके हैं। इस खबर में अब दो नए और तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं, दो नए हकायक सामने लाए गए हैं और ये ऐसे हकायक और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात और इन दो नए हकायक की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है, ये खबर आधी रात को होने वाले एक इंतहाई हसास इजलास और एक आला तरीन सतह के इजलास के मुतल्लिक है और इसी इजलास से पहले एक फैसला कुन मीटिंग भी हुई, एक डिसाइसिव मीटिंग भी हुई और इसी इजलास में और इस मीटिंग में अब दो बड़े फैसले कर लिए गए। इस मीटिंग में और इस आला तरीन सतह के इजलास में कौन कौन शरीक था और इन्हीं इजलासों में क्या दो हंगामी फैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ताकतवर जनरल्स की एक फैसला कुन कहानी भी सुनाते हैं जिसका ताल्लुक तहरीके अदम एतमाद से ही है। तो मामला यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में दो बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की, बहुत पुरअसरार किस्म की एक्टिविटीज़ की इतलात फैल रही हैं, यानी दो इंतहाई पुरअसरार किस्म की सरगर्मियों की इतलात फैल रही हैं। कुछ लोग इन इतलात से खौफजदा भी हैं, जबकि कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि इन इतलात के पीछे एक हसास नोयत की और एक इंतहाई ख़तरनाक नोयत की खबर भी छुपी हो सकती है। और ये इतलात ऐन उस वक्त आई जब वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक ये खबर आई और ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक फ़ैसला तहरीके अदम एतमाद की ये जो पूरी बाजी है, इस बाजी को उल्टा कर रख देगा। लेकिन दूसरी जानिब ये फ़ैसला बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। अब इसी मामले पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक हंगामी मुलाकात का हवाला भी दिया गया और ये जो मुलाकात थी बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत गैर मामूली मुलाकात थी। इसका एक नुकाती एजेंडा था। 3-4 घंटे तक इस मुलाकात के मुतल्लिक इतला आई कि ये जारी रही और फिर ये भी कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसी हसास मुलाकात में एक बहुत हसास नोयत का फ़ैसला भी कर लिया है और ये तासुर दिया गया कि ये फ़ैसला असल में वज़ीर आज़म इमरान खान का जो सबसे ताकतवर कार्ड है वो यही फ़ैसला होगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद भी ये कहा था कि मेरा जो सबसे ताकतवर कार्ड है, जो मेरा तुर्क का पत्ता है, ये मैं आखिरी वक्त में तहरीके अदम एतमाद से पहले शो करूँगा और यही पत्ता तहरीके अदम एतमाद को उल्टा कर रख देगा और ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा। अब ये किस नोयत की मुलाकात थी और इस मुलाकात का जनरल्स के साथ क्या ताल्लुक है,
اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور مختصراً آپ کو 2 حیران کن ویڈیوز کی کہانی بھی سناتے ہیں جن کا تعلق براہ راست تحریک عدم اعتماد سے ہے۔ انتہائی حیران کن قسم کی یہ ویڈیوز ہیں اور یہ جو مناظر ہیں ان کے اوپر بڑے تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں، بہت تجزیے بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں یعنی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام، وہاں پر یہ وائرل ہیں۔ انہیں 30 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے، 5 لاکھ سے زائد مرتبہ ان ویڈیوز کو شیئر کیا گیا ہے اور 3 لاکھ سے زائد مرتبہ ان ویڈیوز کے اوپر کامنٹس کیے گئے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ویڈیو پرویز خٹک کی ہے جبکہ دوسری ویڈیو براہ راست اپوزیشن کی نمبر گیم سے تعلق رکھتی ہے، یعنی وہ اپوزیشن جس نے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کے ارکان خریدے، اور اب ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس پر پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ یعنی یہ ویڈیو سندھ ہاؤس والی ویڈیو نہیں ہے جہاں ڈرون کیمروں نے کچھ حیران کن مناظر کیپچر کیے تھے، یہ ویڈیو میریٹ ہوٹل کی نہیں ہے جہاں کچھ شرمناک حرکتیں ڈیٹیکٹ کی گئی تھیں جو باغی ارکان ہیں ان کی، بلکہ یہ ویڈیو ایک نئی ویڈیو ہے اور ایک اور مقام کی ہے، اور کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی یہ امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ اپوزیشن جس نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے اس کے بعد وہ اس حد تک شرمناک کام بھی کر سکتی ہے۔ اور ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو پیپلز پارٹی کے ایک رکن قومی اسمبلی کی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے یہ جو رکن قومی اسمبلی ہے ان کی جو ویڈیو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ناظم جوکھیو کیس کا جو قتل کا کیس تھا اس کا جو مرکزی ملزم ہے وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے دبئی بھاگ گیا تھا، اب اسے تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دینے کے لیے واپس بلایا گیا، تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ناظم جوکھیو قتل کیس کے مرکزی ملزم کو ایئرپورٹ پر واپسی پر پھولوں کے ہار پہنائے، یعنی ایک ایسا شخص جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے قتل کیا اس کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی جس سے ثابت ہوا کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کو گرانے کے لیے کتنی شرمناک حرکتیں اپوزیشن کر رہی ہے۔ اور یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے اس قاتل جس کے اوپر قتل کے الزام ہیں جام عبد الکریم کی ضمانت بھی منظور کر لی ہے، لیکن یہاں پر پرویز خٹک کی ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، اور یہ بھی ایک ایسی ویڈیو ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اسے بھی 20 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے اس کا تعلق بھی براہ راست تحریک عدم اعتماد سے ہے، اور یہ ویڈیو پرویز خٹک اور اپوزیشن کے ایک رہنما کی ہے۔ اپوزیشن کا یہ ایک ایسا رہنما ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے حکومت کا اتحادی تھا، اور حکومت کا اتحادی ہونے کے بعد اس نے اپنی جماعت کے 3 ارکان کو دھوکہ دیا اور اچانک ان 3 ارکان کو پریس کانفرنس میں بٹھایا، اور پریس کانفرنس میں بٹھا کے اچانک اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیا، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مکسی۔ اب خالد مکسی کی اور پرویز خٹک کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو سامنے آئی ہے قومی اسمبلی سے، کیونکہ خالد مکسی جنہوں نے عین وقت پر حکومت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کیا، زبردستی اپنے 3 ارکان کو بھی مجبور کیا کہ وہ اپوزیشن کی حمایت کریں، یہ جب قومی اسمبلی پہنچے تو انہوں نے پرویز خٹک سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، ان مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پرویز خٹک نے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور پھر بہت روڈلی اشارے سے کہا کہ جاؤ پرے ہٹو اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھو، میں غداروں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اور جس طریقے کی باڈی لینگویج تھی پرویز خٹک کی، جس طریقے کے اشارے کیے پرویز خٹک نے، اس حوالے سے جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ بھی اس وقت وائرل ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور حیران کن خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ تحریک عدم اعتماد اور سیاسی صورتحال کے متعلق ہے، اور اب پاکستانیوں کو غلام ابن غلام بنانے کے لیے ایک بہت بڑا اور ایک حیران کن فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے
اب آصف علی زرداری کا ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ایسے سوال کا جو ان سے کیا گیا تھا بہت ہی معنی خیز قسم کا سوال تھا، اور آصف علی زرداری نے اس پر ایک ایسا جواب دے دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور آصف علی زرداری سے اصل میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ خود تو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، بلاول بھٹو کو بھی قومی اسمبلی کا ممبر بنایا گیا، پھر سندھ اسمبلی میں بھی ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو عزیز اقارب ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے، ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا گیا، نیشنل اسمبلی میں بھی اکاموڈیٹ کیا گیا۔ تو ایک سوال یہ کیا گیا کہ کیا آصفہ بھٹو بھی پارلیمنٹ میں آ سکتی ہیں؟ تو اس پر آصف علی زرداری نے یہ اعلان کر دیا باقاعدہ کہ آصفہ بھٹو اگلا الیکشن جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گی اور اگلا الیکشن لڑیں گی، یعنی اب بلاول بھٹو آصف علی زرداری کے بعد آصفہ بھٹو کو بھی لانچ کیا جائے گا، جیسے نون لیگ جنید صفدر کو لانچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور پاکستانیوں کو موروثی سیاست کے ذریعے غلام ابن غلام بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں طاقتور جنرلز کی ملاقاتوں کی، ان کی سرگرمیوں کی، اور ایک جو اسی پورے معاملے میں ٹوسٹ آیا ہے اس ٹوسٹ کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ جو سرگرمیاں ہیں یہ اصل میں انتہائی اہم نوعیت کی ملاقاتوں کے متعلق ہیں، اور ان میں سے 3 ملاقاتیں ایسی ہیں جو دن کی روشنی میں ہوئیں، لیکن ایک ملاقات ایسی ہے جو رات کے اندھیرے میں ہوئی۔ جی ہاں، 3 ملاقاتیں ایسی ہیں جو دن کی روشنی میں ہوئی، لیکن ایک ملاقات ایسی ہوئی جو رات کے اندھیرے میں ہوئی، جس کے متعلق خبر باہر نہیں آ سکی، لیکن وہ خبر بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اور یہ ملاقاتیں ایک ایسے وقت میں ہوئیں جب کچھ حلقے یہ تاثر دے رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو تعلق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، اور پھر کچھ حلقے یہ بھی تاثر دے رہے تھے کہ ممکنہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو صورتحال بنی ہے اس کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن سے بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن کے متمنی نہیں ہیں اور وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے۔ اب اس پوری سچویشن میں ایک ملاقات ہوئی ہے آرمی ہاؤس راولپنڈی میں۔ راولپنڈی میں جو آرمی ہاؤس ہے یہاں پر ایک بہت ہی اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی بنی گالہ میں جو وزیراعظم عمران خان کی ذاتی رہائش گاہ ہے، پھر اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی اسلام آباد کے ایک مقام پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رات کے وقت ایک بہت اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی جسے ایک ڈیسائسو میٹنگ کہا گیا اور ایک فیصلہ کن میٹنگ کہا گیا۔ پہلے آپ کو جو دوپہر کے وقت اور دن کی روشنی میں ہونے والی ملاقاتیں ہیں ان کی اندرونی کہانی سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل ندیم انجم پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک تصدیق شدہ خبر ہے، اور ایک بہت ہی اہم نوعیت کی ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہونی تھی، ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہونا تھا، اور اس میٹنگ میں جو پرائم منسٹر عمران خان کو امریکہ سے ایک دھمکی آمیز مراسلہ آیا، اس مراسلے کو اور اس خط کو کھولا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے اور DGISI جنرل ندیم انجم کے سامنے۔ اس خط کو کھولا گیا کیونکہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو خط ہے یہ ایک فراڈ ہے، اس کے اندر کوئی دھمکی نہیں آئی، اور کچھ حلقے یہ بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ اگر اس کے اندر کوئی دھمکی ہوتی تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر کوئی رد عمل کیوں نہیں دیا۔ تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ آرمی چیف اور DGISI کی موجودگی میں ایک مرتبہ پھر اس خط کو کھولا جائے۔ اسی اجلاس میں دیگر مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ بھی شریک تھے، اور یہ خط آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI کے سامنے بھی رکھا گیا۔ انہوں نے بھی اس خط کو پڑھا، اور سارے جو سروسز چیفز ہیں انہوں نے اس خط کو پڑھا۔ اس کے بعد سب کا کنسنسس یہ تھا، سب مان گئے کہ ہاں اس خط کی جو لینگویج ہے، اس مراسلے کے اندر جو امریکی حکام کا پیغام پہنچایا گیا ہے اس کی زبان بہت ایگریسو ہے، دھمکی آمیز ہے، اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، ایک دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا گیا۔ اور اس کے بعد سب نے، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، DGISI نے،
دیگر مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں ان سب نے یہ رضامندی سے اعلامیہ جاری کیا کہ اس خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس خط میں غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی ہے۔ اس لیے اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ امریکی ناظم الامور کو طلب کیا جائے گا، اور پھر اسی کمیٹی نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ امریکی ناظم الامور کو طلب کیا جائے، اور ان کو طلب کر کے پھر ایک بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا۔ یعنی جنرل باجوہ اور DGISI نے بھی مان لیا کہ یہ خط دھمکی آمیز تھا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں رات کو ہونے والی ایک جو ملاقات ہے اس کی اندرونی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے اور بہت اہم ہے۔ یعنی خط والا معاملہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ جنرل باجوہ اور DGISI بھی مان گئے کہ یہ ایک دھمکی آمیز خط تھا۔ اب اس کے بعد رات کے وقت بھی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جس ملاقات کا ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا یہ تو دن کو ہوئی تھی، لیکن رات والی ملاقات میں اصل میں ایک فارمولہ ڈسکس کیا جانا تھا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہی، کیونکہ اس وقت جو عوامی جذبات ہیں اور جس طرح کا غم و غصہ ہارس ٹریڈنگ کے معاملے پر تھا جو پاکستان کے عوام کا، اس کے بعد یہ جو دھمکی آمیز خط آیا اور جس طریقے سے ایک بیرونی سازش کے ذریعے وزیراعظم عمران خان کی حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پورے معاملے پر پاکستان کے جہاں سیاسی حلقے تپش محسوس کر رہے تھے، وہاں اسٹیبلشمنٹ بھی اس معاملے پر بڑی ہیٹ محسوس کر رہی تھی، کیونکہ بہت سے حلقے ایسے ہیں جن کے لیے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تنقید بھی ہو رہی تھی۔ تو اس پوری صورتحال میں ایک فارمولہ ڈسکس کیا جانا تھا، اور وہ فارمولہ اس حوالے سے تھا کہ اپوزیشن نے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اپنے نمبر تو پورے کر لیے، لیکن اسے کسی بھی صورت اقتدار میں نہ آنے دیا جائے، یعنی براہ راست الیکشن ہو جائیں، 2 سے 3 ماہ کے لیے بھی اپوزیشن اقتدار میں نہ آئے، کیونکہ اگر اپوزیشن اقتدار میں آئے تو پھر اس نے تمام انتخابی اصلاحات جو حکومت نے کی وہ ریورس کر دے گی، تمام انتظامی اداروں کو اپنے ساتھ ملا لے گی، اور اگلے الیکشن سے پہلے ہی تحریک انصاف کو پوری طرح مفلوج کر دے گی۔ تو اس سلسلے میں ارلی الیکشن کا جو آپشن تھا وہ اس فارمولے کے تحت ڈھونڈنا تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس حوالے سے بہت ایکٹیو تھے، انہوں نے اپوزیشن سے ملاقات بھی کی، اور عسکری جو حکام تھے انہوں نے اپوزیشن کو ایک پیغام بھی پہنچایا کہ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر عمران خان ارلی الیکشن کال کر دیں گے، آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کی موجودگی میں ارلی الیکشن کال کرنے کا، جلد انتخابات کروانے کا آپشن پرائم منسٹر کے پاس موجود نہیں، کیونکہ وہ قومی اسمبلی نہیں توڑ سکتے۔ لیکن اپوزیشن کو چونکہ بیرونی عناصر کی بھی شے ہے، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اندرونی کرداروں کی بھی شے ہے، تو اپوزیشن نے عسکری قیادت کی جانب سے جو ایک پیغام بھیجا گیا تھا کہ آپ ارلی الیکشن پر راضی ہو جائیں، اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد واپس لینے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ نہیں، ہم تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لیں گے، ہم حکومت میں بھی آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد سارے جو اپنے اصلاحات ہیں، انتخابی اصلاحات، ان کو ہم ریورس کر دیں اور اداروں کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ لیکن یہاں سب سے خطرناک خبر ایک اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ فوج کی ایک قریبی شخصیت جس کا فوج کی پلس پر ہاتھ ہے، اس نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں، اور یہ شخصیت ظاہر ہے ایک ایسی شخصیت ہے جو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی بھی ہوئی ہے۔ اب اس شخصیت نے 2 انکشافات کیے ہیں۔ ایک انکشاف تو یہ ہے کہ اگلے 36 گھنٹے اس ملک کے لیے انتہائی حساس ہیں، بہت اہم ہیں، اور یہ 36 گھنٹے اس ملک کے لیے بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وزیراعظم عمران خان اتوار والے دن جب یہ ووٹنگ ہونی ہے تو وہ ایک احتجاج کی کال بھی دے سکتے ہیں ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے سامنے۔ دوسری جانب اپوزیشن بھی ارلی الیکشن یعنی وقت سے پہلے انتخابات پر تیار نہیں ہو رہی، تو لگتا ہے کہ وہ بھی تصادم کی راہ پر جا رہی ہے، اور اس پوری صورتحال میں فوج کے پاس یہ آپشن رہ جائے گا اس شخصیت کے مطابق، یعنی شیخ رشید کے مطابق، کہ فوج حالات سنبھالنے کے لیے مارشل لا لگا دے یا ایمرجنسی کی کوئی سچویشن بن جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس حوالے سے اگلے 36 گھنٹے انتہائی حساس اور انتہائی خطرناک ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔